अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिटफाट, मज़े में, खुशपाश रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए। प्रोग्राम है आपका अपना कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और आज के प्रोग्राम में ख़ास बात यह है कि आज का स्पेशल प्रोग्राम जो है उसका आगाज़ जो है, क्योंकि आपको पता है कि अगस्त का महीना है और हमारी आज़ादी का महीना है। 14 अगस्त जो है वो जश्न आज़ादी पाकिस्तान है और ये मनाने के लिए जो कौमें होती हैं वो इस दिन को और ख़ास तौर पे इस मंथ को, पूरा ही महीना हमारे लिए अगस्त का जो है वो बड़ा ही कीमती महीना है, जिसमें हम जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशंस के हवाले से तैयारियां भी करते हैं, तैयारियां हो भी रही हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो है। लेकिन इसके साथ साथ इस दौरान जो एक और अहम चीज़ है वो ये है कि इस वक्त जो 14 अगस्त है, जो हमारी जश्न आज़ादी का एक इवेंट है जिसमें हम बड़े ज़ोर शोर से जो है वो पिछले कई साल हमने उसको मनाया। इस साल जो है वो मुहर्रमुल हराम में आ रही है 14 अगस्त, तो इस वजह से हमें इसके एहतराम, इज़्ज़त और ख़ास तौर पे इसको जो है वो बड़ी ही सादगी के साथ जो है वो मनाना है। इस जश्न आज़ादी के इवेंट को जो ये अगस्त शुरू हो गया, 7 दिन बाद जश्न आज़ादी है और 14 अगस्त है, तो उसमें जो है आपने करना है क्या, क्योंकि मुहर्रमुल हराम होगा, मुहर्रम का महीना होगा, इसका अदब और एहतराम भी ज़रूरी है। तो इसमें हमने ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान करना है। इसमें हमने पौधे लगाने हैं, जहां हम झंडियां लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, वहां पे हर शख्स ने इंडिविजुअल एक पौधा लगाना है और पौधा लगाकर ये साबित करना है कि हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने वाले आज़ाद पंछी हैं, लेकिन हम अपने पाकिस्तान की इस आज़ादी के इवेंट को एक नए तरीके से मुहर्रमुल हराम में जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि आम रूटीन में तो हम शोर शराबा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस टाइम में कोशिश ये करनी है कि हम इसको सादगी के साथ मनाएं। कोविड भी है, इसका भी ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है, मास्क आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड के अलावा डेल्टा वायरस जैसी ख़तरनाक और मूजी वायरस भी हमारे दरमियान मौजूद है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए अपना बहुत ख्याल करना है और अपने साथ रहने वालों का भी एहसास करना है। आज का प्रोग्राम हेल्थ के हवाले से है और जहां हम बड़ों की हेल्थ की बात करते हैं, फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, वहीं पे जो है बच्चों की हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, दरमियाने उम्र के बच्चे जो हैं, उनमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इन प्रोसेस इस मौसम में ज़्यादा देखने में आ रही हैं। तो आज का प्रोग्राम ख़ास बच्चों के लिए, जो कि अपकमिंग मदर्स हैं, जो कि मदर्स ऑलरेडी हैं, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, ग्रोइंग एज में हैं, उनको किस किस तरह से इस मौसम में एहतियात करनी है, खाने पीने में बच्चों को क्या देना है, क्या नहीं देना, और इस टाइम में कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सर उठा रही हैं। इसके लिए हमने ख़ास तौर पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और अपना काम कर रहे हैं माशाल्लाह, कई सालों से जो है वो इन प्रोसेस बच्चों को डील कर रहे हैं। फैमिली फिजिशियन भी हैं डॉक्टर रियाज चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप तशरीफ़ लाए। अच्छा ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि ये मौसम जो है बड़ा डिफरेंट सा मौसम है, बरसात का मौसम है, और इस मौसम में बच्चे कुछ भी ऐसा अगर उल्टा सीधा खा लें या कोई ऐसे इश्यूज हो जाएं तो फ़ौरन से पहले जो है यहाँ पे डायरिया की सूरत हाल जो है वो सामने आ जाती है। बच्चों को वॉमिट्स और लूज़ मोशन की शिकायत जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आप ये बताइएगा कि इस मौसम में एहतियात कैसे करनी है, बच्चों को क्या डाइट देनी है और कैसे बच्चों को प्रोटेक्ट रखा जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक्चुअली बच्चों में जो प्रॉब्लम होते हैं मोस्टली वो सीजनल होते हैं जी। जिस तरह गर्मियों में और बरसात में ज़्यादा गैस्ट्रो और पेट से जो मुतल्लिका चीज़ें हैं जी वो सामने आती हैं, सर्दियों में चेस्ट के, गले के और निमोनिया वगैरह। जी बिल्कुल ठीक। तो जैसे आपने बात की है कि पेट की बीमारियों की, जी बिल्कुल, इसमें कुछ बेसिक चीज़ों का हमें वो देखना पड़ेगा। एक तो जो सबसे जो कोर चीज़ है ना, जो बुनियादी चीज़ है, वो है कि हमें माँओं को इस तरफ लेके आना पड़ेगा कि वो अपना मदर फीड ही कराएं बच्चों को। सही है, क्योंकि देखने में ये आया है कि तमाम तर बीमारियां बशमूल ये पेट की बीमारियां उन बच्चों में ज़्यादा होती हैं जो माँ का दूध नहीं पी रहे होते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और ठीक इसमें जो है कि वो जो माएँ फीडर देती हैं, बॉटल देती हैं, वो बेसिक वो सारी उसमें बैक्टीरिया पल रहे होते हैं ना, वो फीडर के निपल में, और फीडर में वो अच्छी तरह साफ नहीं हुआ या उसमें जो है वो लिक्विड या साबुन रह गया तो भी बच्चे के पेट के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर निपल को आप जितना मर्जी जो है वो साफ कर ले, उसके अंदर भी बैक्टीरिया जो है वो रह जाते हैं, दूध जमा हुआ जो है वो रह जाता है। तो ये माएँ जो है वो छोटी सी उम्र
میں ہی بچوں کو جب فیڈر کی طرف لگا دیتی ہیں, اکثر تو ڈاکٹر یہ مشورہ دے دیتے ہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ پرابلم ہے تو چلے آپ جو ہے وہ شیشے کا فیڈر یوز کریں, آپ پلاسٹک فیڈر جو ہے وہ نہ یوز کریں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ شیشے کا تو ایک طرف ہے, اگر آپ ڈسپوزیبل بھی یوز کریں تو پھر بھی یہ ریکمینڈیبل نہیں ہے. صحیح ہے. وجہ یہ ہے کہ جس اپٹیمم ٹیمپریچر پہ بچے کو دودھ چاہیے ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات نے جو ڈیزائن کیا ہوا ہے نا سارا سسٹم, وہ مدر, ظاہر ہے آپ نیچر سے الگ نہیں جا سکتے نا, وہ مدر فیڈ جو بچہ لے گا وہ ایٹ دا ریکوائرڈ ٹیمپریچر ہے. تو جب آپ اس کو واٹر فیڈنگ دے رہے ہوتے ہیں تو یا تو وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوگا یا بہت زیادہ گرم ہوگا. تو اس لیے بیسک جو ہے نا وہ آپ نے فیڈر جو ہے وہ اس کو ڈسکریج کرنا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اس کو کریش پروگرام کی طرح پہ سٹارٹ کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی کمپین لانچ کرے گورنمنٹ سطح پہ کہ ماؤں کو ہم نے اس طرف لے کے آنا ہے کہ آپ اپنا دودھ پلائیں, اس سے بچے کی صحت بھی ٹھیک رہے گی اور ماں کی صحت بھی بہت حد تک. اچھا, بچے جب تھوڑے سا جو ہے وہ اس دودھ کے پروسیس سے نکل آتے ہیں, تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں, تو وہ پھر چیزیں کھاتے ہیں, انہیں باہر کی وہ کچھ میٹھی گولیاں, ٹافیاں اور چپس اور اس طرح کی چیزیں جو بڑی پسند ہوتی ہیں کہ جی ہمیں یہ لے کے دیں اور یہ لے کے دیں, اور وہ جو والد صاحب یا والدہ جو بھی ہیں وہ اپنے جو ہے وہ بڑے اہتمام سے اتنی ساری چیزیں جو بچوں کے لیے لا کر ان کو دے رہے ہوتے ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ برسات کے موسم میں, یہ جو موسم اس ٹائم چل رہا ہے جولائی اگست کا جو مہینہ ہوتا ہے, اس میں ڈی ہائیڈریشن بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں بچوں کے لیے جو ہے وہ اس کو ڈیزالو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ اس سے بچوں کو کس طرح بچانا ہے اور ماں باپ کے لیے کیا خاص میسج دیں گے؟ اس میں یہی ہے کہ 6 مہینے تک تو آپ نے صرف بچے کو ماں کے دودھ پہ رکھنا ہے. جی. جب 6 مہینے کا بچہ ہو جائے تو اس کو ہم اپنی زبان میں ویننگ کہتے ہیں. جی. تو آپ نے پھر سیمی سالڈ چیزیں بچے کی ڈائٹ میں ایڈ کرنی ہے. صحیح. اور اس میں یہ ہے کہ ایک یہ بھی ٹرینڈ دیکھا گیا ہے روزمرہ جو پریکٹس میں کہ مائیں ہمیشہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہیں کیونکہ پریپیئرڈ کوئی چیز مل جائے, بنی بنائی مل جائے تو وہ ایسے ہی بچے کو دے دی جائے. بالکل صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو غذائیت کا معیار جو گھر میں چیز بنی ہوگی نیچرل ہوگا, وہ نیچرل جو بازار میں جو کمرشلی اویلیبل ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا. اس میں جو ہے اچھا ڈبے میں ایک چیز پیک ہے, پتہ نہیں وہ کتنے ٹائم کی جو ہے وہ پہلے بنی ہوئی ہے, اس پہ ٹھیک ہے ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ مینشن ہوتی ہے, ہر چیز ہے, لیکن ہم فوکسڈ آن کہ ہم اپنے ہاتھوں سے خود کچھ نہ بنا کے دیں بچوں کو, بلکہ بنا بنایا کچھ مل جائے تو زیادہ بیٹر ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں پریزرویٹو ڈالے ہوتے ہیں, وہ بچے کی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتے ہیں. صحیح بات. اور میں ایک بڑا سمپل سی وہ ہے ریسیپی کہ مائیں جو ہیں وہ گھر میں بچے کو کیلا دے سکتی ہیں, گھر کا بنا ہوا دہی دے سکتی ہیں, آلو میش کر کے دے سکتی ہیں, جس دن گھر میں چاول بنے ہوں وہ میش کر کے کچھ دانے وہ زبان پہ رکھیں. بچے فرائز کھاتے ہیں شوق سے تو آلو کے فرائز بنا کے دے سکتی ہیں. بالکل ایسے فرائز آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. بلکہ وہ ایک سمپل سی ریسیپی ہے کہ آپ 1 مٹھی چاول لیں, آدھی مٹھی دال لیں اور اس میں آدھا چمچ دیسی گھی ڈالیں, اور بہترین جو ہے وہ غذائیت سے بھرپور اور بچے کی صحت کے لیے انتہائی مناسب چیز ہے. بس اب بچوں کو یہ چیزیں لگی نہیں ہیں, بچے جیسے ہی بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں ان کو جنک فوڈ لگ گیا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں یہ برگر کھانا ہے, ہمیں یہ شاورما کھانا ہے, ہمیں یہ چیز کھانی ہے, ہمیں یہ چیز دیں. تو وہ پھر جب ماں باپ نہیں دیتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ایک طوفان بدتمیزی سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے اس میں یہ ہے کہ ڈیلی پریکٹس میں اگر ہمارے پاس 100 پیشنٹ آتا ہے نا تو 95 مدرس کی یہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ اس کا بچہ کچھ نہیں کھا رہا. بالکل. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچے نے چپس کھا لیے, بچے نے سلانٹیز کھا لی, بچے نے پیپسی پی لی, بچے نے آئس کریم کھا لی, پیٹ تو اس سے بھر جاتا ہے. تو ایکچولی جو کھانے والی چیزیں ہیں وہ پھر بچہ کھاتا ہے, کھانے کا ٹائم تو ڈسٹروائے ہو گیا نا اس کا, تو وہ آپ نے جو اس کو فضول چیزیں دے کے جو ہے اس کا پیٹ بھر دیا. اس لیے بچے کو مدرس ملک کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, اور 6 مہینے سے آنورڈ بچے کو گھر کی بنی ہوئی چیزیں وہ اسپیشلی اس کو شروع کریں. کوئی بھی جوسی جو آپ کے پاس فروٹ ہے وہ بچے کو ہاتھ میں پکڑا دیں, وہ چوستا رہے گا, اس کو جو ہے وہ جیسے آپ بنانا کہہ رہے ہیں اس کو میش کر کے دے دیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بڑے ایزی ٹو کیری ہے. اور اس میں تھوڑا سا میں یہ گزارش کروں کہ اکثر مائیں یہ کمپلینٹ کرتی ہیں کہ بچہ کھا کچھ نہیں رہا. دیکھیں بچے جو چھوٹا بچہ تو ایک طرف, جو 5, 6, 7 سال کے بچے ہیں ان کے پیچھے بھی ماؤں کے پیچھے پلیٹیں لے کے چلنا پڑتا ہے, اور کبھی کوئی سٹوری سنا. تو اس لیے شروع میں جب اس کے منہ کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا
تو وہ ایک دو دفعہ مائیں دیتی ہیں, وہ کہتے ہیں وہ بچہ تو نکال رہا ہے, الٹی کر رہا ہے, تو ہم کیا کریں. اس میں یہ ہے کہ آپ بچے کو دیں 2-3 ہفتے, اور آج چینج کر کے دیں. اگر ایک دن آپ نے کھچڑی دی, اگلے دن آپ انڈا بائل کر کے دیں, اس کی زردی دے دیں, اس سے نیکسٹ ڈے آپ کیلا ٹرائی کریں. اس لیے چینج کر کے دیں, جو اس کے منہ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا وہ کھانا شروع کر دے. اکثر مائیں ایسے بھی تو کرتی ہیں نا, ساری چیزیں اکٹھی کھلا دیتی ہیں, تو پھر وہ بچہ ظاہری بات ہے اس نے ڈیزالو کرنی ہے, تو وہ کیسے کرے گا؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا. اچھا ایک اور بھی ہے اس میں, وہ ایک چیز جو میں نے دیکھا ہے ڈیلی پریکٹس میں, کہ اکثر مائیں کہتی ہیں کہ وہ بچہ کچھ نہیں کھا رہا جی, حالانکہ بچہ انفیکٹ بہت صحت ہیلدی ہو رہا نظر آ رہا ہوتا ہے. بچوں کے ماں کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ بچہ ہر وقت کھاتا رہے اور بہت زیادہ کھائے. بچے نے تو اتنا ہی کھانا جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے, جتنی اس کی کیپیسٹی ہے, لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ مائیں اپنے ہاتھ سے گھر میں بنا کے چیزیں اس کو بچے کو دیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. آج کل کی مائیں بہت بیزی ہیں, ان کے پاس اتنا کہاں وقت ہے کہ وہ گھر میں کچن میں جائیں, چیزیں بنائیں, بچوں کو دیں. بچہ ایک پوری ڈیوٹی ہے ڈاکٹر صاحب. بچے کو اگر آپ یہ ڈیوٹی صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کریں گے نا, تو بچے کی صحت بھی نہیں بننی. اور آپ دیکھیں جن مطلب لوگوں کے بچے جو ہے وہ صحت مند ہوتے ہیں یا ماشاءاللہ دکھنے میں اچھے ہوتے ہیں, سب لوگ دیکھ کے ان کو ماشاءاللہ بول رہے ہوتے ہیں, اچھا بول رہے ہوتے ہیں, تو وہ اسی لیے کہ ان کی مائیں ان کی کیئر کرتی ہیں. اور جو بچے پتلے سے ہوتے ہیں, ایسے ہی کھانا نہیں کھانا, ضدی ہو جانا, بچوں میں چڑچڑے پن جو ہے وہ آ جانا, یہ اس چیز کی بات ہوتی ہے کہ ان کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے. جی بالکل, ان کو ٹائم پہ جو ہے وہ ڈائٹ نہیں دی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بچے کو جو کہ آنورڈ 3 سے اور 7 سال کا بچہ ہے, 3 سے 7 سال کے بچوں کی جو ڈائٹ ہے یا جو چیزیں ہیں, چلیں 3 سے 5 سال کر لیتے ہیں, 7 سال تو ذرا بڑا ہو جائے گا, 3 سے 5 سال کے بچے کی جو ڈائٹ پلاننگ ہے یا جو چیزیں ہیں وہ کس طرح مینیج کرنی چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ بچے کو ایک خاص ایج تک دودھ ٹھیک ہوتا ہے, اس سے آنورڈ جو ہے وہ زیادہ دودھ بھی نقصان دہ ہے. اور آپ نے 24 آورز میں اس کو 0.25 لیٹر سے زیادہ دودھ نہیں دینا. اچھا, یہ 3 سال کے بچے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 3 سال سے آنورڈ, ٹھیک ہے. آپ نے 3 کپ سے زیادہ اس کو دودھ نہیں دینا. اوکے. اس کے بعد اس کو جو آپ گھر میں کھا رہے ہوتے ہیں وہ دیں, ہر چیز دیں. اس کو انڈا بھی دیں, اس کو گوشت کا بوٹی بھی میش کر کے دیں, اس کو دالیں بھی دیں, اس کو فروٹ بھی دیں, ہر چیز لگائیں بچوں کو. سب سے بیسٹ جو ہے نا وہ سیزنل فروٹ ہوتے ہیں بچے کے. ہاں جی, بہت بجائے کہ ہم جو بازار سے لا کے وہ پیکڈ جو وہ جوسز بچے کو دیں, اس سے درجہ بہتر ہوتے ہیں کہ آپ گھر میں بنا کے دیں, اس کو میش کر کے دیں. ہاں, سب سے بہتر ہے وہ. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ فریش جوسز کے ساتھ ساتھ جو ہے فروٹس کا جو کمبینیشن ہے, ہم بچوں کو لالی پاپ پہ لگا دیتے ہیں, آپ یہ ٹافی لے لیں, گولی لے لیں, پیکٹ میں جو چیز آئی وہ بچے کو دے دی کہ ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا, وہ نمکو کھا رہے ہیں, چپس کھا رہے ہیں, اور اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. ظاہری بات ہے کوئی بھی چیز اگر آپ زیادہ لے لیں گے تو وہ پھر پرابلم کریٹ کرے گی. بچوں میں ایسے ہی ہوتا ہے, اکثر دیکھنے میں یہی آتا ہے. ابھی ان پروسیس جو ہے وہ بچوں میں کون سی بیماری زیادہ آ رہی ہے, اور آپ کے پاس جو بچے پیشنٹ ہیں وہ کتنے سے کتنے سال تک کے جو ابھی آ رہے ہیں؟ میرے پاس تو ڈے 1 سے لے کے جو نیونیٹ ہیں وہاں سے لے کے 14 سال تک بچے آتے ہیں, اور میں اڈلٹ پیشنٹ بھی دیکھتا ہوں. جو بچوں میں زیادہ آج کل پرابلم آ رہا ہے نا وہ ہے گیسٹرو, جو پیٹ کی بیماری ہیں. اس میں دست ہیں, الٹیاں ہیں, تو اس میں بیسک وہ جو پہلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے باٹل فیڈنگ ایک مین جو ایشو آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اس کے بعد جو ہے نا ہم نے میڈیا بھی اپنا رول پلے کرے, گورنمنٹ بھی اپنا رول پلے کرے, سول سوسائٹی بھی اپنا کرے, کہ ہم نے ماؤں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بچے کی ہائیجین کیسے امپروو کرنی ہے. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ جو مدرس تھوڑی سی سمجھدار ہوتی ہیں وہ ان کے بچے بیمار بھی کم ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح. اگر بیمار ہو جائیں تو وہ جلد ٹھیک کور ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس لیے ہم نے جو بنیادی چیزیں ہیں نا ان کو ایڈریس کرنا ہے کہ ماؤں کی اس طرف لے کے آنا ہے کہ بچے کی جو ہے ہائیجین اس کو امپروو کس طرح کرنا ہے, بچے کو فیڈ کس طرح کرنا ہے, بچے کو کب کس وقت کون سی چیز دینی ہے, بچے کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس کمپلیٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم کو ایڈریس کرنا پڑیں گی. اور یہ دیکھیے اس کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. یہ جو بچہ ہے وہی میں کہہ رہی ہوں کہ بچہ فل ڈیوٹی ہے نا, آپ نے اس کی ڈیوٹی جو پرفارم کرنی ہے. ایک ماں
ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ بچے کے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے اس کی تمیز ادب لحاظ یہ سب چیزیں ماں نے سکھانی ہے. اور جو باہر کی تمام چیزیں ہیں کہ اس کو جو ہے وہ پورا پراپر جو ہے وہ انجیکشنز کا کورس کروایا جائے, اس کی صحت کا خیال رکھا جائے, اس کو باہر گھمایا جائے, انوائرمنٹ دکھایا جائے, نیچر کے قریب رکھا جائے, تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ مل کر جو ہے وہ یہ اپنا ایک جو سیٹ اپ ہے وہ چلائیں. اور اگر کہیں نہیں ہے تو جس کی بھی جو بھی ایک پرسن موجود ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی ڈبل ہو جاتی ہے کہ وہ پھر بچوں کو جو ہے اس طرح ٹیک کیئر کرے. اس ٹائم میں پاکستان میں جس طریقے سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس ہم بچے پیدا کرنا تو پتہ ہے لیکن ہمیں بچوں کو پالنا کیسے ہے, بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے, وہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہے اس چیز کا. تو یہ خاص طور پہ جو پروگرام آج کا ہم کر رہے ہیں, کوشش میری یہی ہے کہ اس میں اویئرنیس قائم کی جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح بچوں کی ڈائٹ کا خیال رکھیں, کس طرح بچوں کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے, ان کے موڈز کو کیسے جو ہے وہ آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بتائیے گا کہ ان پروسیس جو بچے آتے ہیں, دیکھیں وہ انجیکشن نہیں لگواتے, لیکن بہت سارے بچے اتنی کرٹیکل سچویشن میں آتے ہیں کہ ان کو ڈرپ یا انجیکشن دینا پڑتا ہے. تو اس صورتحال میں اتنی تکلیف بچوں کو اٹھانے سے پہلے, اب یہ والدین کی کوتاہی ہوتی ہے نا, غلطی ہوتی ہے جو بچہ اس نوبت تک پہنچتا ہے. بچے کو خود تو نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو آپ پھر ماں باپ کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, ان کو بھی سمجھاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ یہ اس نوبت تک بات کیوں آئی اور کیسے ہوا یہ سب کچھ. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ جو گھر پہ ہی مینیجیبل ہوتی ہیں کہ اگر بچے کو, پہلی تو بات ہے کہ جو آپ نے اگر ہائیجین کا خیال رکھا ہے, اگر اس کا وہ مدر فیڈنگ پہ ہے تو 6 مہینے کے بعد اگر وہ نرم غذا بھی ساتھ لے رہا ہے تو اس کی جو بیماریوں کے خلاف جو ریزسٹنس پاور ہے نا, وہ بڑی بہتر ہوگی. تو پہلے تو یہ ہے کہ مدرس کو ہم نے ٹرین کرنا ہے کہ اگر لیٹ سے کہ اگر کسی بچے کو دست کی شکایت ہوئی ہے تو سب سے پہلے وہ گھر میں اس کو ٹریٹ کرے. صحیح. اس میں بڑا سمپل ہے کہ وہ اس کو وہ نمکول والا پانی دیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کو صاف رکھیں, اس کو سادہ پانی بھی دیں. تو وہ جو ہاسپٹل جانے کی نوبت ہے وہ بہت بعد میں آتی ہے. نہیں, اب جب گھر میں ماں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو ٹریٹمنٹ کیسے دے رہا تو پھر بچے کی حالت تو بگڑے گی نا. یہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ اس طرح ماں کو چاہیے کہ وہ اس کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ گھر پہ دے, تو اس میں جو ہے وہ جیسے نمکول کا پانی ہو گیا اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں. اس میں جو 6 مہینے سے چھوٹے بچے ہیں ان میں تو یہ جو دست کی بیماری ہے اس کے 3 علاج ہیں, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. زیادہ پانی, زیادہ خوراک اور صفائی. جی. اگر کسی بچے کو دست ہو گئے ہیں تو وہ منہ کے راستے کو چیزیں لے رہا ہے تو آپ جسٹ اس کو نمکول ملا پانی دیں, سادہ پانی دیں چمچ کے ساتھ, اور اس کا تناسب یہ ہو کہ 2 in 1, اگر 2 چمچ نمکول دیتے ہیں تو 1 چمچ سادہ پانی دیں. اچھا. لیکن کوشش یہ کریں کہ اس کو چمچ کے ساتھ یا کپ کے ساتھ دیں. اگر فیڈر کے ساتھ دیں گے تو وہ تو ری انفیکشن ہوتی جائے گی. تو وہ جب تک وہ منہ کے راستے ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو پانی دیں, نمکول والا پانی دیں. اچھا, سب سے بڑی بیماری جو اس ٹائم میں سروائیو کر رہی ہے وہ پانی کا صاف نہ ہونا ہے. پانی صاف نہیں ہے تو بچوں کے پیٹ خراب ہوتے ہیں, آٹومیٹکلی بچے جو ہے وہ گندا پانی پینے. اب یہ دیکھیں صاف پانی کہاں سے ملے, آپ پانی خرید کے پی رہے ہیں, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو آپ خرید کے پانی پی رہے ہیں وہ کتنا صاف ہے. اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس کوئی اتھینٹک لیبارٹری یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے جس میں آپ نے جو ہے وہ اس کا کوئی سرٹیفکیٹ یا کوئی چیز جو ہے وہ آپ دیکھیں. تو یہ جو چیزیں معاملات ہو رہے ہیں اس طرح تو بہت سارے بچے جو ہے وہ ڈیلی بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر ڈیلی جو ہے وہ ان کے علاج بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب بہت بڑا سمپل اس کا حل ہے کہ جہاں بھی آپ رہ رہے ہوں, آپ دیہات میں رہ رہے ہوں, شہروں میں رہ رہے ہوں, آپ کسی جگہ کے پانی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ مضر صحت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے جب صبح آپ اٹھیں تو وہ پانی گرم کر کے باٹلز میں اس کو فل کر کے آپ فریج میں رکھ دیں, ساری فیملی وہی پانی پیے. یہ سب سے سیف اور یہ اس سے بھی بہتر ہے منرل واٹر سے بھی. پانی یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ اسہال کی بیماری, دست کی بیماری, یہ واٹر بارن بھی ڈیزیز ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ گندے پانی سے ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے یہ جو پانی, صاف پانی والا ایشو ہے, یہ تو بہت, ایک تو دست تو ہوتے ہی ہیں بچوں میں, اس سے ٹائیفائڈ ہوتا ہے, اس سے ملیریا ہوتا ہے, اس سے ہیپاٹائٹس ہوتا ہے. اس کو آپ نے بہت زیادہ اس پہ فوکس کرنا پڑے گا. بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. دوسرے یہ کہ بچوں کے ہاتھ صاف رکھنے کا بڑا کانسیپٹ جو ہے وہ خراب ہے ہمارے یہاں. بچوں کے ہاتھ صاف نہیں ہوتے, وہ کہاں مٹی لگا لیتے ہیں, گند کر لیتے ہیں, ان کے نیلز جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ بہت سارا
میل پھنسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسی ہاتھوں سے جو ہے وہ چیزیں کھا رہے ہیں, بیکٹیریا اندر جا رہا ہے, یہ بھی لوز موشن اور جو ہے وہ وامٹنگس کا جو ہے سبب بنتی ہے, اس سے بھی جو ہے وہ ڈائریا سامنے آ جاتا ہے, پیٹ کی اور بیماریاں مسائل جو کریٹ کرتی ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ اٹ از اگین دا پارٹ آف دیٹ ہائیجین, جو آپ نے بچوں کی ہائیجین امپروو کرنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ان کی صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے, اس کو جو ہے نا وہ کھانے پینے کے علاوہ بھی اس کو صاف رکھنا ہے بچے کو. لیکن اس یہ بات پھر ایک اور طرف چلی جائے گی کہ جہاں ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں وہاں ہم نے جو آبادی کا کنٹرول ہے اس کو بھی رکھنا ہے. وہ تو خیر ایک یہ تو حکومتی سطح پہ کوئی چیز معاملات ہوں تو ہوں, ادروائز تو لوگوں کو تو شاید یہ سمجھانا بہت مشکل کام ہے. آپ یقین کریں کہ ہم جس طرح پیریفی میں پریکٹس کرتے ہیں, ہمارے پاس جو میجورٹی بیچارے لوگ جو ہیں وہ نان افورڈنگ آتے ہیں, ایسے ہی ہیں, اور وہ انفارچونیٹلی جتنا کوئی غریب ہوگا اتنے اس کے بچے زیادہ ہوں گے, اور وہ بیچارے بیمار بھی زیادہ ہوتے ہیں, پھر ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے. وہی کہا نا ڈاکٹر صاحب کہ یہاں پہ بچے پیدا کرنا ایشو نہیں ہے, ایشو ان کو پالنا ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کیسی کرنی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جتنے زیادہ جس کے بچے ہوں گے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ معاشرے میں اچھا مقام حاصل کرے گا, جس کے جتنے زیادہ بچے ہوں گے وہ اتنی زیادہ تکلیف میں ہوگا, اور جس کے جتنے زیادہ بچے ہوں گے وہ ان کو اتنی اچھی تربیت نہیں دے پائے گا. تو یہاں اس وقت میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بچے جو ہے نا ہمیں دو ہی اچھے ہوتے ہیں, 2 بچے آپ دونوں کی اچھی پرورش کریں اور ان کو معاشرے میں اچھا جو ہے وہ مقام دیں. 10 بچے 12 بچے یہ پہلے جو ہے وہ دیکھنے میں آتا تھا, لیکن ابھی بھی یہی معاملات اور حالات ہیں, اور لوگ اس پر بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں, مطمئن ہیں کہ اگر آپ کے 3 بچے ہیں, تینوں کو آپ نے, اب پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بچے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں 2 کو نہیں دے رہے ہوتے, تو وہاں پر جو فساد پڑ رہے ہوتے ہیں, گھروں میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد کیوں اٹھتے ہیں؟ اسی لیے کہ آپ سارے بچوں کو ایک جیسا ٹریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اسی لیے جتنے کم بچے ہوں گے خوشحال گھرانہ ہوگا, سکون والی زندگی ہوگی, اور آپ ان کی صحت کا اچھا خیال رکھ پائیں گے اور انہیں ہر فیسلٹی جو ہے وہ دے پائیں گے. اتنی مہنگائی کے دور میں جہاں ہر چیز اتنی مہنگی ہو چکی ہے, ہر معاملات اتنے بڑھ چکے ہیں, وہاں پر آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. یہ اویئرنیس ہم آپ کو اپنے پروگرام کے تھرو ہی دیتے ہیں, ہم یہ میڈیا کے تھرو ہی آپ تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں کہ یہ چیزوں پہ کنٹرول کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اچھی زندگی کے لیے کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں, اور اس میں بچوں کا کم ہونا سب سے ضروری چیز ہے. یہ آپ اتھینٹک بات ہے, زیادہ بچے پیدا کرنے والے زیادہ جو ہے وہ لیول کے لوگ نہیں ہوتے, بلکہ وہ زیادہ پرابلم میں آ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں اس وقت میں, ان کی ایج کیا ہے؟ آپ نے تو کہا کہ 14 سال تک کے بچے آپ کے پاس آتے ہیں, بٹ ان پروسیس یہ جیسے جولائی اگست کا مہینہ ہے جس میں سمجھ نہیں آتی, ایک دم گرمی, ایک دم سردی, ایک دم عجیب سا موسم, ایک دم بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے, پانی کھڑا ہے, جگہ جگہ جو ہے وہ مچھر اور مکھیاں پیدا ہو رہی ہیں, مکھیاں بہت زیادہ ہیں اس موسم میں. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ مکھیاں گندگی پہ بھی بیٹھ رہی ہیں, کھانے پہ بھی بیٹھ رہی ہیں, وہی لوگ جو ہے وہ کھا رہے ہیں. یہ اس کا بتائیں کہ کیا حال ہے اس میں؟ یہ ہے کہ یہ جو گیسٹرو کی ہے جو بیماری, یہ تو ہر ایج میں ہر عمر کے لوگوں کو ہو جاتی ہے, لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ جو بچے ہیں ہمارے 2 سال سے پہلے جو ہے نا, یہ جو گیسٹرو کا ہے نا ایپیسوڈ, یہ زیادہ ہوتے ہیں بچوں میں. جی. اس کی وجہ ہے کہ ان 2 سالوں میں وہ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے, وہ خود کھا لیں, وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. صحیح بات. اور اس میں باٹل فیڈنگ میجر اس کا رول ہے. تو 2 سال سے کم عمر بچوں میں یہ جو دستوں کی بیماری ہے زیادہ ہوتی ہے. اور اس میں جیسے آپ ابھی بات کر رہی تھیں کہ جب بچے زیادہ ہوں گے, ان کی پراپر نشو و نما نہیں ہوگی, تو ان میں کیا ہوگا, ایک جو ہے نا وہ پراپر وہ اپنا ایج کے حساب سے ان کی گروتھ نہیں ہوگی, نشو و نما نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ جو ہم جو اپنے اس لینگویج میں اس کو کہتے ہیں مراسمس کہتے ہیں یا پاشر کور کہتے ہیں, اور اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. جی. اس میں پاورٹی ہے, اس میں آپ کی جہالت ہے, اس میں آپ کی ان امپلائمنٹ ہے, اس میں آپ کی جو سوشل ویلیوز ہیں وہ ہیں. تو اس لیے یہ بہت ساری چیزوں کو ایٹ اے ٹائم یہ ہم نے کریش پروگرام کے تحت بچے اور ماں کی صحت کے متعلق اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت جو جس طرح بچوں کی بیماریاں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں اس موسم میں خاص طور پہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں, اس میں کوئی ایک ایسا کوئی ہائیجینک ٹونک یا کوئی ایسی چیز جو بچوں کو دی جائے تو چلیں وہ پیٹ کی بیماریوں سے یا بیکٹیریا سے تھوڑا محفوظ رہ سکیں؟ اس میں جو سب سے بیسٹ ٹونک ہے نا وہی ہے کہ آپ بچے کو کم از کم صاف پانی دیں. ہاں صاف پانی دیں. اب بازار کی بنی ہوئی چیزوں سے اس کو بچائیں. گھر میں تازہ بنی ہوئی چیزیں بچے کو دی جائیں اور بچے کو زیادہ سے زیادہ ماں کا دودھ پلائیں 6 مہینے تک. اس کے بعد گھر کی بنی ہوئی چیزیں دیں. اس سے کیا ہوگا, بچے کی ایک تو گروتھ پراپر ہوگی اور بچے میں امیونٹی لیول جو ہے نا وہ بہتر ہوگا, اسٹرانگ ہوگا. اور دیکھیے کووڈ ہے, اتنی سخت کرٹیکل سچویشن ہے کہ بچوں کو بھی کووڈ ہو رہا ہے, بچوں کو کووڈ ہوا بھی, اور ان پروسیس جو ہے وہ میرے بہت قریبی ایک جاننے والے ہیں جن کے پورے 3 معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو بھی کووڈ ہو گیا, ان کے پورے گھر کو ہو گیا. تو یہ دیکھیے نا کہ اس میں پتہ نہیں چلتا, یہ آپ کو احتیاط کرنی ہے, اس میں آپ کو اپنا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ رکھنا ہے. اگر بچے بازار کی جو ہے وہ یہ چیزیں کھائیں گے جن میں مختلف مسالے دار چیزیں ہیں یا میٹھی چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں, تو اس سے ان کا امیونٹی سسٹم تو بوسٹ نہیں ہوگا, وہ تو ڈاؤن ہو جائے گا. تو اس دور میں جہاں پہ وباؤں کا دور ہے, وائرسز ہیں, یہاں پر بچوں کی کیئر بہت زیادہ ضروری ہے. اور کتنی ضروری ہے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں بچے تو کسی بھی قوم کا فیوچر ہوتے ہیں, بچے ہمارا کل ہیں. جیسے ہم بچے آج ہمارے بڑے ہوں گے, انہوں نے کل ہماری جگہ پہ کسی نے ڈاکٹر بننا ہے, کسی نے انجینئر بننا ہے, کسی نے کچھ بننا ہے. تو اس لیے ہماری جنریشن, نیکسٹ کمنگ جنریشن جتنی صحت مند ہوگی اتنا کل ہمارا اچھا ہوگا. تو بچوں کی پرورش پہ, بچوں کی ساری چیزوں پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. ایک بات جو میں اسپیشلی مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو ویکسینیشن ہے جی وہ بھی اتنی ہی عام ہے جتنی چیزیں ہم نے ڈسکس کی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں ابھی تک لوگوں میں بڑے ابہام ہیں, لوگ اکثر ویکسین نہیں کرواتے. تو ویکسینیشن پہ بھی ہمیں خاص طور پہ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, اور میں تو کہتا ہوں اویئرنیس چل رہی ہے میڈیا پہ بھی, سوشل میڈیا پہ بھی ویکسینیشن کے حوالے سے, اور جو لوگ لگوا رہے ہیں ان میں بھی کوئی ایسی خاص کوئی بیماری یا کوئی معاملات ابھی تک سامنے نہیں آئے کہ جس کا کوئی رزلٹ آیا ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں جی کہ اس کا کوئی بیڈ امپیکٹ ہے. ابھی تک تو کچھ ایسا سامنے نہیں آیا. تو اگر یہ لوگ لگوا رہے ہیں اور اپنا جو ہے وہ کیئر کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے لوگوں کو لگوانی چاہیے, یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس پر جو ہے فوکس کرنا چاہیے. آپ اگر خدا نہ خواستہ بالفرض دیکھیں ابھی تک یہ تصدیق نہیں ہو سکا کہ یہ لگوانے کے بعد بھی کووڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر ہو گیا تو بندہ جو ہے اتنا سویر نہیں ہوگا, آپ کو مائلڈ سی جو ہے وہ سچویشن ہوگی اور آپ جلدی سے اس میں سے جو ہے وہ نکل آئیں گے. یہ صرف ایک کیور ہے نا کہ آپ کو سیکیورٹی دے رہی ہے. آپ نے بالکل صحیح بات کی. جب سے یہ ویکسین کا عمل شروع ہوا ہے نا, کیونکہ ہم تو ڈیلی پریکٹس لوگوں کو دیکھتے ہیں, اس طرح فلو نہیں ہے پیشنٹ کا, فلو کم ہو گیا ہے, سیویرٹی کم ہو گئی ہے. لیکن میں اس سے پہلے بات کر رہا تھا بچوں کی ویکسینیشن کی. جی بالکل. جو بچوں میں ہم 6 اب تو 7 انہوں نے ہیپاٹائٹس بھی بیچ میں شامل کر دی ہے. ہاں جی بالکل, وہ بہت ضروری ہے, وہ ضروری ہے, وہ انتہائی ضروری ہے. وہ اس میں میزل ہے, اس میں ٹیٹنس ہے, اس میں بڑی جان لیوا بیماریاں ہیں. تو ویکسین پہ بھی ہمیں فوکس کرنا پڑے گا. ایک ٹائیفائڈ اگر بخار ہی ہو جائے بچے کو تو وہی بڑا جان لیوا. بالکل. ملیریا ہو جائے, نمونیا ہو جائے, یہ بڑی خطرناک قسم کی جو ہے وہ بیماریاں ہیں. تو ان سے بچاؤ کے انجیکشنز جو ہیں بچوں کو لازمی لگوائیے کیونکہ یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں. بچہ جب بھی دیکھیں, بچہ جب گرو کر رہا ہوتا ہے نا, بڑا ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ اچھا برا ہر سٹیپ جو ہے اس کی زندگی میں آتا ہے. وہ بیمار بھی ہوتا ہے, وہ خوش بھی ہوتا ہے, اس کو پرابلم بھی ہوتی ہے, ہر بچہ بیمار ہوتا ہے, اس میں ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ جلدی کیور کر لے, جلدی ٹھیک ہو جائے, اس کے لیے آپ کو اس کی جو ہے حفاظت زیادہ کرنی پڑتی ہے. آپ کو اس کی امیونٹی سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ بنانا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو اس کو اچھی ڈائٹ دینی پڑے گی, اس کو اچھا ماحول دینا پڑے گا, اسے خوش رکھنا پڑے گا. اکثر لوگ جو ہے وہ خوش رکھنے کے لیے بچوں کی ضدیں بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کچھ کھاتے نہیں ہیں, ضدی ہو جاتے ہیں. اکثر تو آپ کے پاس یہ شکایتیں بھی آتی ہوں گی کہ بچہ بڑا ضدی ہے جی, ضد کرتا ہے, کھانا نہیں کھاتا. تو ڈاکٹر صاحب اس کو سمجھائیں, پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ نہیں, اس میں یہی ہے کہ وہ بچے کو سائیکو تھراپی بھی ہم سجیسٹ کرتے ہیں مدرس کو
کہ ہر جائز نجائز بات بچے کی نہیں ماننی چاہیے. ہاں جی. اس کو قائل کرنا پڑے گا کہ یہ بیٹا یہ آپ کے لیے اچھی چیز صحیح اور غلط کی تصدیق کو بتائیں نا. لیکن وہ بات وہی جو آپ نے پہلے مینشن کی ہے کہ ماں کے پاس ٹائم ہوگا تو سب چیزیں پھر ہی کر پائیں گے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. مائیں آج کل کچن میں بزی ہیں, گرمی اتنی ہے, وہ کھانا پکا کے جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ ان کا دماغ گرم ہوا ہوتا ہے کہ بچے جب ان کے پاس جاتے ہیں کچھ مانگنے یا چیزیں لینے کے لیے تو وہ ایک جھاڑ پڑتی ہے اور پھر بچے جو ہے وہ سائڈ پر ہو جاتے ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہمارے یہاں آگے ہے نا, اس نے بچوں کی تربیت اور طبیعت, میں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, تربیت اور طبیعت دونوں ہی بگاڑ دی ہیں, اور جس کی وجہ سے ہمارے یہاں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ہمارے بچے جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں پیدا ہو رہے, اسٹرانگ ہے نہیں, کیونکہ ماؤں کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے, ماؤں نے اسٹریس لینا ہے, ڈپریشن میں آ جانا ہے. بچہ جو ہے وہ آپ اس دنیا میں لے کر آ رہے ہیں, آپ خود ڈپریس ہیں, ڈپریشن میں ہیں, تو بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں آ کے کیا دیکھے گا یا اس کو کیا ملے گا. اسی طرح بچے جو ہے وہ کمزور پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا امیونٹی سسٹم جو ہے بوسٹ نہیں کر پاتا. پھر وہ کھانے کی پرابلم ایسے بچوں میں پھر بڑے ہونے تک چلتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ماں کو اپنی ڈائٹ جو ہے وہ ٹھیک رکھنی چاہیے. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ میں یہ سجیسٹ کروں گا آپ کے توسط سے کہ دو چیزوں کو ہمیں لے کے اس کو بڑا سیریسلی سنجیدگی سے اس پہ سوچنا پڑے گا. جی, ماں ہاں اور بچہ. دیکھیں جن کی مائیں انیمک ہوتی ہیں وہ بچے بھی انیمک پیدا ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. جن کی ماؤں کی صحت اچھی نہیں ہوتی وہ بچے بھی انڈر ویٹ ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو جو ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیلی پریکٹس میں بچوں کو, ہمارے پاس 30% جو بچے ہیں وہ اس علامت سے آتے ہیں کہ بچے کا رنگ انتہائی پیل ہے, بچہ کھا کچھ نہیں رہا, چڑچڑا ہے, سست ہے, کھیل نہیں رہا. تو الٹیمیٹلی جب ہم ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ اس میں خطرناک حد تک خون کی کمی ہوتی ہے. تو اس کی یہ وجہ ہے کہ جب ماں انیمک ہوگی, ماں کی وہ ڈائٹ اچھی نہیں ہوگی تو بچہ بھی ویسے ہی پیدا ہوگا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ پلایا جائے, بچے کو بر وقت سیمی سالڈ چیزیں, اور اس کے بعد ایسی غذا اس میں شامل کی جائے جو آئرن سے, جو بچوں میں آئرن کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ اسکول جب بچے جاتے ہیں پڑھ نہیں پاتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ لیزی فیل کرتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں بچے ڈیسک پہ, ان کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے ڈاکٹر صاحب؟ اس میں یہی ہے کہ بچوں کی ایک تو جو ہے جو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا جو ہم دیکھتے ہیں اس میں آئرن والی چیزیں, اس میں انڈا دیں آپ, اس کو فروٹ دیں, اس کو کلیجی دیں, اس کو اگر ضرورت پڑے تو ساتھ آئرن کے سپلیمنٹ دیں. اور اس میں ایک اور جو میرے دیکھنے میں چیز آئی ہے, جو اسکول گوئنگ بچے ہیں, ہاں جی, وہ اسکول میں جا کے اکثر میرے پاس روز 1-2 بچہ بچی آئے ہوتے ہیں جو فینٹ پڑے ہیں. ایک تو ہے صبح انہوں نے پراپر ناشتہ ہی نہیں کرتے بچے, ناشتہ نہیں کرتے, جب وہ نہیں جاتا, ہاں جب پراپر ناشتہ نہیں کرتے تو وہ اسکول آ کے پھر ظاہر ہے انہوں نے پڑھنا کیا ہے, اور پھر جو وہ لے کے آتے ہیں ساتھ میں کچھ چیزیں, وہ اپنا لنچ باکس وہ بھی ایسے خالی جاتا ہے, اور وہاں سے اسکول سے وہ دوسری چیزیں کھاتے ہیں. تو وہ انتہائی مضر ہے بچے کی صحت کے لیے. ایسے بچے بھی کبھی بھی جو ہے وہ اپنی لائف میں بھی نہیں کامیاب ہو پاتے نا, کیونکہ جب ان کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے, ان کی نیند اچھی نہیں ہے, تو وہ پھر اسکول میں کیا پڑھیں گے, پرفارمنس ان کی جو ہے وہ نل ہو جائے گی. تو اس چیز کو خاص طور پہ مائیں دیکھیں یہ باپ کا کام اگر ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی اس کو باپ بھی دیکھیں, اگر جو دیکھتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں کہ اپنی بیگمات کا جو ہاتھ بٹاتے ہیں, لیکن یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے کے لنچ باکس سے لے کے اس کے ناشتے کے معاملات, یہ وہ سب بچوں کو جب ناشتہ کر کے گھر سے بچے کو بھیجیں گے نا تو وہ ایکٹیو رہے گا, ایکٹیو پڑھائی کرے گا. ناشتہ ہی نہیں ہوگا بچے کا تو آپ کا بچہ جو ہے وہ اسکول میں بھی نہیں پڑھ پائے گا, اور اس کی اس طرح تربیت بھی نہیں ہو پائے گی, اور صحت بھی نہیں بن پائے گی. اچھا, ہم تھوڑا سا بڑوں کے حوالے سے بھی بات کر لیں, کیونکہ جیسے بچوں کے حوالے سے ہم نے جو بات کی کہ اس موسم میں کون کون سی بیماریاں, ان کا علاج جو ہے وہ کیسے ممکن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ فیملی فزیشین بھی ہیں, بڑوں کا بھی علاج کرتے ہیں, تو یہ موسم بڑوں پہ بھی کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ 50 کے بعد جب بزرگ بڑے بھی جو ہیں وہ بچے بن جاتے ہیں, تو ان بچوں کو, بڑے بچوں کو کیسے ٹریٹ کیا جائے؟ بڑے بچوں میں بھی جو آج کل جو زیادہ کیسز آ رہے ہیں وہ تو پیٹ کی بیماریوں پہ ہی آ رہے ہیں. بالکل. اور اس میں ساتھ میں ہمارے پاس جو بخار کے ساتھ بھی پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں کافی سارے, چیسٹ انفیکشن اور گلے کی بیماری کے ساتھ.
تو بات وہاں ہی پہ ہی ہے کہ وہ آپ نے جو ہے نا وہ سب سے پہلے تو پانی جو ہے وہ آپ نے بوائل کر کے پینا ہے, پانی بوائل کر کے پینا ہے, یس. اور بازار والی چیزیں بالکل اس پہ وہ نکل لینی. تو گھر کی بنی ہوئی تازہ وہ چیزیں لیں اور پانی بوائل کر کے لیں, اور گھر میں بھی اپنا کچن صاف رکھیں. اور اگر آپ کو کہیں سے یہ کہ مکھیاں کہیں سے اندر آتی ہیں تو پلیز دروازے کھڑکیاں وہ بند رکھیں. آپ کو چاہے کتنی گرمی محسوس ہو رہی ہو, کچھ بھی ہو, لیکن مکھیوں کو نہ اندر آنے دیں. کوئی نیٹ والے دروازے لگوائیں جہاں سے جو ہے وہ ہوا کی کراسنگ ہوتی رہے, لیکن مکھیاں اندر نہ آ پائیں. کیونکہ یہ دیکھیے اگر کوئی خدا نہ خواستہ گندگی پہ بیٹھی ہوئی مکھی آپ کے کھانے پہ بیٹھ جائے, آپ کو تو نہیں پتا آپ مکھی کا کون سا جو ہے وہ ایکس رے ہو جاتا ہے, تو وہ تو نہیں آپ کو پتا کہ کیا ہو رہا ہے. وہی کھانا آپ نے کھا لیا تو آپ بیمار ہو گئے. یہی پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں. اسی طرح پیٹ کی بیماریاں جو ہے سامنے آتی ہیں. اور اس وقت میں اگر آپ بازار میں مارکیٹ میں جا کے بیٹھے ہیں, کہیں بھی لوگوں کو میں دیکھتی ہوں باہر کرسیاں لگی ہوئی ہیں, ٹیبلیں لگی ہوئی ہیں, وہیں پہ مکھیاں بنا رہی ہیں, وہیں پہ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں. نہ پتہ وہ ہاتھ سے جو ہے بار بار مکھیاں اڑا دیتے ہیں اور پھر اسی کو کھانا کھاتے ہیں. اب وہ جتنی دیر میں کھانا منہ میں جاتا ہے اتنی دیر میں اور مکھیاں اس پہ چمڑ جاتی ہیں. تو یہ کانسیپٹ جو ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ اس چیز کو ذرا فوکس کریں اور ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں مکھیاں نہ ہوں. اس موسم میں خاص طور پہ پانی کا تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, لیکن صفائی کا بہت زیادہ دھیان رکھیں گھروں میں. اور ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ کس مرض کے لیے کہاں جانا ہے اور کب جانا ہے. یس, ہمارے پاس جو پیریفری میں پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں نا, وہ پہلے کویکوں سے, حکیموں سے وہ لے کے میڈیسن اسٹیرائڈ لے کے اور انڈر ڈوز یا اوور ڈوز وہ اینٹی بایوٹک, تو وہ ہم بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کور کرنا. اور ایک اور بڑی خطرناک صورتحال کی طرف ہم جا رہے ہیں, اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی طرف. صحیح. بعض کا تو آپ نے یہ دیکھیں ہمارے پاس پائپ لائن میں ابھی اگلے 20 سال 25 سال کوئی اینٹی بایوٹک آنے والا نہیں ہے. تو ہم اس طرح رول دیتے ہیں اینٹی بایوٹکس کو, اس کا مس یوز کر کے, تو پھر ہمارے لیے جو پرائمری فزیشین ہیں ان کے لیے بڑا ایشو ہے. تو اس لیے خدارہ کسی مستند کوالیفائڈ معالج کے پاس جائیں اور ہر مرض کا علاج اینٹی بایوٹک نہیں ہوتا. تو اچھا, ہر جو بھی پرابلم ہوتی ہے اس میں اینٹی بایوٹک جو ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہے. لوگ خود بھی کرتے ہیں, پھر آ کے جو ڈاکٹرز کے پاس جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم فلانے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے, انہوں نے ہمیں غلط دوائی دے دی اور ایسے ہو گیا. ایکچوئل وہ دوائی انہوں نے خود کھائی ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے سیلف میڈیکیشن. یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ آن ہے, اور پتہ چل جاتا ہے ڈاکٹر کو کہ یہ بندہ جو ہے وہ سیلف میڈیکیشن والا ہے یا نہیں ہے. یہ جو معاملات ہے نا, خود سا ڈاکٹر جو ہیں جو خود ہی ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو پتہ نہیں ہے بس فلاں نے جو ہے وہ یہ دوائی لی تھی تو ہم بھی یہ دوائی جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیں, ہم بھی یہ کھا لیں تو ہمیں بھی آرام آ جائے گا. آپ کا امیونٹی سسٹم اور دوسرے کے امیونٹی سسٹم میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر وہ دوائی آپ کو ریئیکٹ کر گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ریئیکٹ کرتی بھی ہے. اور سب سے جو خطرناک جو چیز ہے نا, وہ جب انڈر ڈوز رکھ کے آپ اینٹی بایوٹک یوز کریں گے, ایک تو آپ اینٹی بایوٹک کا جو سکوپ ہے اس کو آپ تباہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. دوسرا اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. جب تک آپ پراپر ڈوز کے ساتھ پراپر دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے ریشنل یوز آف اینٹی بایوٹکس, کہ دیکھیں جو میڈیکل اسٹور پہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ تو میڈیکل اسٹور والے کو بھی پتا ہے کہ یہ اینٹی بایوٹک ہے, یہ پین کلر اور یہ اینٹی پیریٹک ہے. ڈاکٹر کا رول یہ ہے کہ کس وقت کون سی چیز پیشنٹ کو دینی ہے. اصل سکل یہی ہے. اچھا, وہ اپنی سیلف میڈیکیشن والے جو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ فارمیسی والا یا کوئی بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ایسی دوائی دے دیتے ہیں. ان کے پاس جاتے ہیں, ہمارے پیٹ میں درد ہے, اچھا آپ یہ کھا لیں. اب وہ انٹاکس آپ کو نہیں سوٹ کی, اچھا جی آپ یہ کھا لیں, آپ یہ کھا لیں. وہ مختلف گولیاں جو ہے ان کو ٹرائی کرواتے رہتے ہیں. جب وہ اچھا خاصا ان کا جو ہے سیٹ اپ اندر سے خراب ہو جاتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں نہیں آپ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. پہلے کیوں نہیں جاتے؟ وہ تو فارمیسی والا بھی سیکنڈ سٹیپ پہ آتا ہے. ہمارے تو جو دیہاتوں میں یہ ہے کہ ہر دیہات میں ایک عطائی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے. صحیح. خود ہی بیٹھا ہوا ہے. اور پہلے فرسٹ سٹیپ پہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں. وہ نہ صرف یہ کہ وہ لوگوں کو غلط ادویات دیتا ہے, وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے. بڑی بڑی سیریس بیماریوں کے علاج کے لیے وہ ایسے تکے مارتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس تو جب پیشنٹ آتا ہے وہ تو بڑا ٹرمینل سٹیجز میں آتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس چیز کی بھی ہے کہ جو عطائیت ہے
جو نان کوالیفائڈ لوگ ہیں جو ایسے ہی پریکٹس کر رہے ہیں ان کو روکا جائے. بالکل روکا جائے. یہ تو غلط بات ہے, یہ تو زندگیوں سے کھیلنے والی بات ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے اور بچوں کے حوالے سے, بڑوں کے حوالے سے, ہم نے اس موسم کے حوالے سے جو اس وقت پروسیس کر رہا ہے اس میں کون کون سی بیماری ہیں وہ اس وقت ان پروسیس ہیں, اس حوالے سے ہم نے بات کی. اگر آپ بھی اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا بڑوں بزرگوں کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, کسی کو اگر اس ٹائم میں کوئی پرابلم آ رہی ہے, ڈائٹ پلاننگ یا کوئی اس طرح کی چیز, تو آپ نے کیا دوائی لینی ہے, کس طریقے سے, یا ڈاکٹر کا کوئی مشورہ چاہیے, تو ضرور آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. پروگرام کوہ نور @9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان لکھیے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, آپ کو ہر جگہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ مل جائے گا. اس کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, اپنے اور لوگوں تک بھی پہنچائیں, کیونکہ اویئرنیس کو اور انفارمیشن کو جب تک آپ آگے پھیلائیں گے نہیں تب تک جو ہے وہ یہ بات سب تک پہنچے گی نہیں. تو یہ فریضہ بھی آپ سر انجام دیں, یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے کہ جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے وہاں تک لوگوں کا بھلا ہو جائے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز کے ساتھ آپ سے دوبارہ یہیں پہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.